बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्दों के मस्तूरात के बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। दुनिया में कोई मेहनत नहीं, छोटी से छोटी मेहनत हो, बड़ी से बड़ी मेहनत हो, हर मेहनत के पीछे कोई ना कोई मकसद और कोई ना कोई निशाना मौजूद है। दुकानदार अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, उनके पीछे भी मकसद है। किसान अपनी खेती में लगा हुआ है, उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद है। ताजिर अपनी तिजारत में लगा हुआ है, उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद है। यहाँ तक कि एक मासूम सा बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सामने भी कोई ना कोई मकसद है। इसी तरह मेरी दीनी माँ और बहनों, हम भी अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, हमारा भी कोई ना कोई मकसद है। और ये अजीब बात है कि जब तक मकसद मालूम नहीं होगा हम मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर मकसद के बारे में हमने गफलत बरती तो हम बहुत बड़े नुकसान में चली जाएंगे। इसके लिए मेरी दीनी माँ और बहनों, अल्लाह के रास्ते में निकलने का जो मकसद है वो सबसे पहले तो ये है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली आवे। क्योंकि मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तबलीग का मकसद ज़िंदगियों का तब्दील होना है। और मौलाना उमर साहब तो यहाँ तक फरमाते थे कि हम तबलीग में लग गए मगर अब तक तबलीग हमको नहीं लगी। क्यों? कि जिस दिन तबलीग लग जाएगी उस दिन हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। तो मेरी बहनों, ये चंद बातें हैं मैं मुज़ाकरे के तौर पर आपके सामने कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे कि ज़िंदगियों को बदलने में सबसे पहली चीज़ जो बदलनी है वो हमारे यकीन को बदलना है। ये अल्लाह के रास्ते के निकलने का बुनियादी मकसद है। दीन तो आप घर बैठे भी सीख लोगी। सूरह फातिहा का सीखना, सूरतों का सीखना, तहियात का सीखना, दुआए मासूरा का सीखना, दुआए कुनूत का याद करना, ये तो हम घर बैठे भी कर सकती हैं। लेकिन यकीन को बदलने के लिए माहौल में आना शर्त है। जब तक माहौल में नहीं आओगी यकीन नहीं बदलने का। जब तक मुजाहिदा नहीं उठाएंगे तब तक यकीन नहीं बदलेगा। सही यकीन को बनाने के लिए सही माहौल में आना ज़रूरी है। आज हमारा और तुम्हारा जो यकीन बिगड़ा है मेरी बहनों, गलत यकीन और गलत मुज़ाकरे की वजह से हुआ है। कि आज हमारा माहौल घरों का गलत है, मुज़ाकरे गलत हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितनी बातें मेरे तुम्हारे घरों में होती है, अगर इनको रिकॉर्ड करके सुना जाए तो मैं समझता हूँ 100% बातें मखलूक से होने को बोला जा रहा, मखलूक से होने को सुना जा रहा, मखलूक से होने का ही तस्किरा हमारे घरों में है, जिसकी बिना पर हमारे दिलों में भी मखलूक से होने का यकीन बैठा हुआ है कि पैसों से काम बनते हैं, डिग्रियों से काम बनते हैं, चीज़ों से काम बनते हैं। एक माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है और उसको बचपन से लेकर बड़े होने तक एक ही बात समझाती है कि बेटा तू स्कूल चला जा, अच्छे नंबरों से पास हो जा, फिर तू डिग्री कर ले, और तेरे पास डिग्री होगी तो तेरे पास नौकरी होगी, और उस नौकरी पर तुझे सैलरी अच्छी मिलेगी, और जितनी सैलरी अच्छी होगी उतनी ज़िंदगी अच्छी होगी। अब बचपन से लेकर जवानी तक बच्चे का ये जहन बनाया गया कि बेटा डिग्री और डिग्री से पैसा और पैसों से ज़िंदगी का बनना। अब बताओ ये बच्चा बड़ा होकर मेहनत पैसों की करेगा, चीज़ों की करेगा, असबाब की करेगा या अमाल की करेगा? क्योंकि कसूर उस बच्चे का नहीं है, कसूर उस बच्चे की तरबियत का है, कसूर उस बच्चे को मिले हुए माहौल का है, और कसूर उस बच्चे के घरों के मुज़ाकरों का है कि बार बार एक माहौल में रखकर एक मुज़ाकरे के ज़रिए से एक बात दिल में उतारी गई। इसीलिए मेरी दीनी माँ और बहनों, हमें उस माहौल को छुड़वाया गया और एक नूरानी और पाकीज़ा माहौल में लाकर 3 दिन गुजारे जाते हैं, 10 दिन गुजारे जाते हैं, चिल्ला गुजारा जाता है, ताकि हमारी मस्तूरात का ये जहन बने, हमारी मस्तूरात का ये मिजाज बने, हमारी मस्तूरात का ये यकीन बने कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है
اور اللہ کے یہاں کرنے کے ضابطے مال نہیں ہے، اعمال ہے۔ اللہ کے یہاں کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اعمال ہے۔ اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ اسباب نہیں ہے، اعمال ہے۔ کہ سب سے پہلے اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھاؤ کہ چیزوں سے، شکلوں سے، اسباب سے، پیسوں سے، ڈگریوں سے، عہدوں سے، کرسیوں سے کام نہیں بنتے، کام کے بنانے والے تو اللہ ہے۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر میری بہنوں کسی جگہ پر بھی دنیا کے کسی سبب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ جملہ بار بار بولا کرو، قرآن اور حدیث کے اندر دنیا کے کسی سبب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں بہت ہوش میں بول رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال پر ہیں کہ تم نمازوں کا اہتمام کرو تو ہم یہ دیں گے، تم تقوی کا اہتمام کرو تو ہم تم کو یہ دیں گے، تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا۔ قرآن میں اور حدیث میں جو سبب بیان کیے ہیں وہ سبب نماز ہیں، وہ سبب تقوی ہے، وہ سبب توکل ہے، وہ سبب دعا ہے کہ اللہ کے خزانے سے لینے کے 4 اسباب ہیں، جس میں سب سے پہلا سبب نماز ہے، دوسرا سبب تقوی ہے، تیسرا سبب توکل ہے، چوتھا سبب دعا ہے۔ یہ 4 بڑے بڑے سبب ہے اللہ کے خزانے سے لینے کے۔ دنیا کے کسی سبب پر میری بہنوں اللہ نے کوئی چیز کا وعدہ نہیں فرمایا کہ دکان کرو تو نفع دیں گے، تجارت کرو تو نفع دیں گے، کھیتی کرو تو نفع دیں گے۔ ایک قرآن کی آیت لا کر بتاؤ۔ اسی لیے ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں دنیا کے یہ سارے سبب اللہ کے دینے کے تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ سے لینے کے نہیں ہو سکتے۔ یہ بات الگ ہے کہ تم ان اسباب میں لگ جاؤ اور اللہ تمہیں دے دے رحم کھا کر، اور تم ان اسباب پہ محنت کرو اور اللہ تمہیں دے دے رحم کھا کر، کہ اللہ کے دینے کے راستے تو ہو سکتے ہیں لیکن ان اسباب کے ذریعے سے اللہ کے لینے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ سے لینے کا راستہ میری بہنوں اعمال ہے۔ جب ہم اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، ان اعمال کی بنیاد پر اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں دیں گے، اپنے خزانوں سے براہ راست دیں گے، قسم خدا کی۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہم نہ سمجھا سکتے ہیں اور نہ دکھا سکتے ہیں، بلکہ ہم تو صرف راستہ بتا سکتے ہیں کہ میری بہن تو اس راستے پر چلنا شروع کر دے، تو اپنی آنکھوں سے اللہ کے غیبی نظام کو دیکھ لے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے کتنی ساری باتیں بیان کر دی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ہر تنگی میں سے ان کے لیے راستے نکالتے ہیں، اللہ ان کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے تقوی کے اوپر 5 وعدے فرمائے کہ تقوی اختیار کرو گے، ہم تنگیوں میں سے راستے نکالیں گے، ہم بغیر گمان کے تم کو روزی دیں گے، تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، تمہارے اجر کو ہم بڑھا دیں گے، اور تمہارے کاموں کو ہم آسان کر دیں گے۔ یہ سارے وعدے اللہ نے تقوی پر رکھے، سارے وعدے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کیونکہ جتنا اللہ کا ڈر ہوگا میری بہنوں اتنی پرہیزگاری اور اتنی گناہوں سے بچیں گے۔ کہ تقوی کی علامت کیا ہے؟ کہ تقوی کی علامت یہ ہے کہ تنہائی میں ہم گناہوں سے بچنے لگیں۔ اجتماعی تقوی تو بہت آسان ہے، بہنوں کے سامنے نیک بن جانا، بہنوں کے سامنے پارسا بن جانا، بہنوں کے سامنے دیندار بن جانا بہت آسان ہے، لیکن انفرادی زندگی میں، خصوصاً میاں بیوی کے معاملے میں، جو سب سے پرسنل لائف ہوتی ہے، ایسے وقت میں مردوں کا اپنے دین کو پیش کرنا، عورتوں کا اپنے دین کو پیش کرنا، مردوں کا اپنا تقوی پیش کرنا، عورتوں کا اپنا تقوی پیش کرنا،
اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جس کی بیوی یہ گواہی دے دے کہ میرا شوہر دیندار تھا، اللہ اس کی گواہی کو مان لیں گے، کیونکہ انفرادی زندگی کو میاں بیوی سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تقوی اصل ہمارے دلوں میں آوے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ کیونکہ انسان جو عمل کرتا ہے نا میری بہنوں، دو وجہ سے کرتا ہے، یا تو محبت میں کرتا ہے یا ڈر کے مارے کرتا ہے۔ بیوی جو اطاعت کرتی ہے اپنے شوہر کی، دو وجہ سے کرتی ہے، یا تو شوہر سے محبت ہوتی ہے تو شوہر کی ہر بات ماننے تیار ہو جاتی ہے، یا پھر شوہر کا ڈر ہوتا ہے اور ڈر کے مارے وہ کرتی ہے۔ ایسے بندے بھی اللہ کی اطاعت جب کرتے ہیں جب ان کے دلوں میں یا تو محبت ہوگی یا تو اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو یہ اعمال اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں بنانے ہیں، اور ان کا مذاکرہ بار بار کرنا ہے کہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے پہلا مقصد ہمارے دلوں کے یقین کو بدلنا ہے، اور دوسرا مقصد میری بہنوں اللہ کے راستے میں نکلنے کا اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقوں کو بدلنا ہے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، موت میت میں، شادی بیاہ میں، ہر معاملے میں مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا کہ یہ کام نبی نے کس طرح کیا ہے، یہ کام نبی نے کس طرح کیا ہے۔ ہر موقع پر نبی کا طریقہ دیکھا جائے گا، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، چاہے سماجی زندگی ہو، چاہے سیاسی زندگی ہو۔ کسی موقع پر میری بہنوں ہم اور آپ اللہ کے نبی کے طریقے سے آزاد نہیں ہیں۔ دنیا میں ایک غیر مسلم مرد اور غیر مسلم عورت زندگی گزارتی ہیں، اس کا زندگی گزارنے کا انداز آزادانہ ہے، وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہے، وہ کھانے میں آزاد ہے، پینے میں آزاد ہے، گھومنے پھرنے میں آزاد ہے، یہاں تک کہ کمانے میں بھی آزاد ہیں۔ لیکن ایک مسلمان مرد یا ایک مسلمان عورت اپنی زندگی کے ہر پہلو میں پابند ہے کہ پانی پینا ہے تو سنت طریقہ کیا ہے کہ سر ڈھانک کر پیو، بیٹھ کر پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو، بسم اللہ پڑھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، پینے کے بعد الحمدللہ کہو۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا، گھر سے نکلنے کا سنت طریقہ کیا، رات کو سونے سے پہلے کا سنت طریقہ کیا، سو کر اٹھنے کی سنتیں کیا۔ جب تک میری بہنوں ہماری زندگیوں میں سنتیں نہیں ہوگی، قسم خدا کی ہماری زندگی نورانی نہیں ہوگی۔ سنتوں کا نور ہے، سنتوں میں نور ہے، اور وہ نور سے زندگیوں میں اطمینان آیا کرتا ہے، چین و سکون آیا کرتا ہے۔ جب ہماری زندگیاں اللہ کے نبی کے طریقے پر ہوگی، اللہ اپنے خزانے سے ہمارے دلوں میں چین، سکون اور اطمینان کو بھریں گے۔ ہاں یہ بات سمجھنا کہ چین، سکون اور اطمینان تو اللہ کے خزانے میں ہیں، اللہ ان کے دلوں میں بھرتے ہیں جن کی زندگیاں نبیوں کی زندگیوں سے میل کھاتی ہیں، جن کی زندگیاں نبیوں کے طریقے پر ہوتی ہیں۔ کہ پھر گھر تو جنت کا باغ بنیں گے، پھر اولاد تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، پھر اللہ میاں بیوی میں محبت ڈالیں گے، اللہ ساس بہو میں محبت ڈالیں گے، ہر ساس بہو کو بیٹی سمجھیں گی اور ہر بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے گی۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب زندگی میں نبی کا طریقہ ہوگا، نبی کا دین ہوگا، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آج ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر اعمال سے خالی ہے۔ ہم نے اسباب تو راحت کے خرید لیے، اسباب کے راحت کے اسباب خرید لیے، مکانات پکے ہو گئے، اے سی کے کمرے لگ گئے، ڈنلوپ کے گدے لگ گئے، راحت کے سارے اسباب ہمارے گھروں میں موجود ہیں، مگر زندگیوں میں اعمال کے نہ ہونے کی بنا پر زندگیوں سے اللہ نے سکون کو چھین لیا ہے۔
اور یہ بات آج سے نہیں، یہ 1400 سال پہلے سے ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو ہمارے دین سے اعراض کریں گے ہم ان کی زندگیاں تنگ کر دیں گے۔ آج سے نہیں، 1400 سال پہلے اللہ نے کہہ دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اسباب کو چھینیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ اسباب کے لائن کا سکون چھین لیں گے۔ اولاد ہے مگر اولاد کے لائن کا سکون نہیں ہے، کمائیاں ہیں، مال ہے، چیزیں ہیں، مگر ان کی لائن کا سکون نہیں ہے۔ پریشانیاں بڑھتی جا رہی، مصیبتیں بڑھتی جا رہی۔ اس لیے میری دینی ماں اور بہنوں، یہ دوسرا مقصد سامنے رکھ کر چلیں، ہمیں قدم قدم پر اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی کو گزارنا ہے، اور ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کا تیسرا اور آخری مقصد یہ ہے کہ ہمارے جذبات اور ہماری فکریں اور ہمارے سوچ بدلیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جب تک ہماری فکریں نہیں بدلے گی، جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی، جب تک ہمارے جذبات نہیں بدلیں گے، دعوت کا کام ہم نہیں کر سکیں گے۔ کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکریں کیا ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں۔ اچھا مکان، اچھے کپڑے، اچھی دکان، اچھی سواریاں، اچھے کھانے، یہ جو مزاج ہے نا، یہ نہیں چلتا، وہ نہیں چلتا، ایسے مزاج والے دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہر چیز برداشت کرنی پڑے گی، ہاں، بلکہ اپنے دلوں کے اندر میری بہنوں یہ جذبات جگانے پڑیں گے کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کے دین کی سرفرازی ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ارے اللہ تعالیٰ نے مومن کے جان اور مال کو تو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ جان بھی تیری نہیں، یہ مال بھی تیرا نہیں، یہ زندگی بھی تیری نہیں، ہاں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دنیا میں آئے تھے، ننگے آئے تھے، روتے ہوئے آئے تھے، دنیا سے جائیں گے 3 کپڑے لپیٹ کر قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نہ مال لے کر آئے تھے، نہ مال لے کر جائیں گے، نہ کوئی سامان لے کر آئے تھے، نہ کوئی سامان لے کر جائیں گے۔ یہ تو سب دنیا میں اللہ نے استعمال کے لیے دیا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ تو تجھے دھوکہ لگا ہے کہ یہ تیرا ہے۔ اگر یہ مکان تیرا ہے تو 100 سال پہلے تیرے دادا رہتے تھے، پھر ابا رہتے تھے، اب آپ رہتے ہو، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد رہے گی۔ دادا بھی کہتے تھے میرا مکان ہے، ابا بھی کہتے تھے میرا مکان ہے، اب تو بھی کہہ رہا ہے میرا مکان ہے۔ جب ان کا مکان تھا تو وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ بتاؤ تو صحیح۔ یہ خیال میری بہنوں ہمارے دلوں سے نکال دو کہ یہ چیزیں ہماری ہے، یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ نے استعمال کے لیے دی ہے۔ اگر اس کو اللہ کے دین پر لگا دو گی تو نفع میں رہو گی، اس کو اللہ کے دین پر لگا دو گی تو مرنے کے بعد اس کا بدلہ پاؤ گی۔ اس کو اگر اللہ میاں کی بینک میں جمع کر دو گی تو مرنے کے بعد جبکہ شدید ضرورت ہوگی، ایسے وقت میں اللہ ہمارا قرضہ ہمیں لوٹائیں گے۔ کیا تم نہیں چاہتی مرنے کے بعد تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تمہارے کام آوے؟ ارے کیا تم نہیں چاہتی مرنے کے بعد تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تمہارے کام آوے؟ وہ ایسا وقت ہوگا میری بہن جب اولاد بھول جائے گی اس ماں کو، ہاں، جس ماں نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا، جس ماں نے موت اور حیات کے بیچ میں جھولا کھا کر اس بچے کو دنیا میں لایا، اور وہ ماں کو بھول جائے گا جس ماں نے 2 سال تک اپنے خون کا دودھ بنا کر پلایا۔ یہ اس ماں سے کہے گا میں نہیں جانتا تو کون ہے، اور میرا ابھی تک حساب نہیں ہوا، میں تجھے کیسے نیکی دے دوں۔ وہ شوہر بھول جائے گا جس کی اس نے 50 سال 60 سال زندگی بھر خدمت کی،
ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اس نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ میری بہنوں، کل قیامت کے میدان کا منظر قرآن نے کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہے جس دن نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی اور نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری صلاحیت تمہارے کام آئے گی۔ بس یہی اعمال جو میں نے اور آپ نے دنیا میں تیار کیے ہوگے، میری بہنوں، اسی اعمال کی بنیاد پر اللہ مرنے کے بعد میرا تمہارا فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور دانا شخص تو وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اب میری بہنوں، موت کی تیاری یہی ہے کہ اپنے یقین کو بدلو، اپنے طریقوں کو بدلو، اپنے جذبات کو بدلو، اپنا جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں پھرو اور ان کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ یہ مال جمع کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تمہاری موت سے ہی تمہارے گھروں میں جھگڑے شروع ہوں گے کہ امی نے بنگڑی میرے کو دینے بولی تھی اور کان کا میرے کو بولی تھی، اور امی نے تو دیکھو زندگی میں یہ گلے کی چین تو میرے کو ہی دے دی تھی، ہاں دیکھو اس میں کوئی حصہ مت کرنا۔ ہاں، ہم نے اپنی کانوں سے سنے کہ زیور کے جھگڑے، مال کے جھگڑے، کہ جس نے جتنی زیادہ پراپرٹیاں بنائی اور جس نے جتنا زیادہ مال جمع کیا، مرنے کے بعد اتنی اس کی اولادیں لڑی ہے۔ ہاں، یہ تجربہ ہے ہمارے سامنے کہ کروڑوں کی پراپرٹی نہیں، 1000 کروڑ کی پراپرٹی ہے اور لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ کہ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہاں، عقل مندی تو یہ ہے اپنی اولادوں کو دین دے کر مرو۔ حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنی اولادوں کو مال دے کر مت مرو، اعمال دے کر مرو، اعمال دے کر مرو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کی جائیداد دیکھی گئی تو ایک ایک بچے کو 13 درہم ملے، 13 چارانے۔ کسی نے کہا عمر ابن عبدالعزیز سے، امیر المومنین، آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، 2.5 سال تک آپ امیر المومنین رہے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ ان کو پکڑ کے بٹھایا گیا، کمزوری زیادہ تھی، خود بیٹھ نہیں سکتے تھے، تکیے کے سہارے بیٹھ گئے اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں نے میرے بچوں پہ ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کا ناحق مار کے اپنے بچوں کو نہیں دیا، لیکن اتنا ضرور میں نے کیا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نیک بنایا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ نیکوں کا متولی ہے۔ اگر میرے بچے نیک ہیں تو ان کی ضرورتوں کو اللہ پوری کریں گے۔ اپنی اولادوں کو میری بہنوں اللہ کے حوالے کر کے مرو، اللہ کے حوالے کر کے مرو۔ اور اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی اولادوں کو نیک بناؤ، اس کے لیے خود کو نیک بننا پڑتا ہے، اس کے لیے خود کو نیک بننا پڑتا ہے۔ ہاں، جو ماں سروں پہ دوپٹہ نہ لے اس کی اولاد سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ان کی اولاد سروں پہ دوپٹہ اوڑھے گی؟ جو مسجد کی سیڑھی چڑھنے کو تیار نہ ہو ان کی اولادوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ان کی اولادیں مسجدوں کو آباد کرے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ جب ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی ہے تو بیٹی فاطمہ ہوتی ہے، اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے حسن اور حسین ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ماؤں کی زندگیوں کا اثر ہے۔ فیکٹری میں ڈائی جیسے ہوتی ہے نا، مال ویسے بنتا ہے۔ اس لیے بہت بڑا دخل ہے ہماری اولادوں کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں کا۔ بعض عورتیں آتی ہے، حضرت کوئی تعویذ دے دو، ہماری اولادیں ہماری بات نہیں مانتی،
میں کہتا ہوں کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رسول کا تعویذ تم پہن لو، قسم خدا کی اللہ تمہاری اولادوں کو نہیں، زمین کی ساری مخلوق کو تمہارا فرما بردار بنا دیں گے۔ یہ صحابہ نے تو جنگل کے جانوروں کو آواز لگائی ہے، اور جنگل کے جانوروں نے جنگل خالی کیا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر تھے۔ تم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر آ جاؤ، پھر دیکھو کہ دنیا کی مخلوق تمہاری اطاعت کرے گی۔ اولاد کیا بات ہے، اولاد کے دلوں میں محبت ڈالنے والے بھی اللہ ہے، اور اولاد کے دلوں میں دشمنیاں ڈالنے والے بھی اللہ ہے۔ کئی واقعات ابھی لاک ڈاؤن میں ملے، لوگوں نے اپنی ماؤں کو لے جا کر اسٹیشن پہ چھوڑ دیا۔ ایک عورت رو رہی تھی کہ میرا بچہ مجھے چھوڑ گیا۔ پرسوں کی ایک خبر ہے، وہ تو سناؤں گا تو آپ حیران ہو جاؤ گی کہ مہاراشٹر کے ایک علاقے میں کسی نے ایک بوڑھی عورت کو لے جا کر کچرے کے ڈبے میں ڈالا۔ عجیب عجیب رونا آ گیا کہ انسانیت کہاں تک گر گئی، کہ جس ماں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اور جس ماں نے اپنے خون کا دودھ بنا کے پلایا، یہ اولاد اس ماں کے سامنے کھڑے رہ کر کہتی ہے تو نے میرے لیے کیا کیا۔ کتنے جری ہو گئے ہم، کیسی بے دینی اور کیسے معاشرے کا بگاڑ ہمارے گھروں میں ہے کہ گھروں کے حال یہاں تک پہنچ گئے کہ گھروں میں بچہ داخل ہوتا ہے، ماں باپ ڈر جاتے ہیں، اشارہ کرتے بس کچھ مت بولو نہیں تو ابھی غصے میں آ جائے گا۔ ارے جس کو چلنا ہم نے سکھایا، ہمارے دلوں میں اس کا ڈر۔ بعض مرتبہ کوئی عورت بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے اور اس کو نہلا دھلا کر تیار کرتی ہے، تو میں اس کو دیکھ کر کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ماں کتنی محبت کر رہی ہے، اور یہ بچہ بڑا ہو کر اسی ماں کے سامنے کھڑا ہوگا، کیا گزرے گی اس ماں پر۔ لیکن میری بہنوں، معاف کرنا، قصور ہمارا ہے کہ ہماری تربیت کی بنیادیں وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ ہم نے مال کی بنیاد پر تربیت کی تو وہ بڑے ہو کر بچے مال کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اگر بچوں کی تربیت اعمال کی بنیاد پر ہوتی تو بچے بڑے ہو کر اعمال کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں۔ اس کے لیے میری بہنوں، اس زمانے میں اللہ پاک نے یہ راستہ نکالا ہے۔ صرف 3 دن کے کرنے کا کام نہیں ہے، 10 دن کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو کام موت تک کے کرنے کا ہے۔ یہ تو آپ صرف پریکٹیکل بیس پر 3 دن نکلی ہیں، ورنہ آگے کی نیت کریں، ہے نا، کہ اللہ موت تک ہم سے یہ کام لے لے۔ آپ کے چلنے پھرنے سے اور آپ کے 3 دن لگا دینے سے، 10 دن لگا دینے سے، چلہ لگا لینے سے، آپ جن علاقوں میں جاتی ہیں ان علاقوں کی مستورات آپ سے کتنی متاثر ہوتی ہے، یہ تو ذرا آپ چل کر دیکھیں۔ بھی ہماری چلے کی جماعت چل رہی ہے، علاقے کی عورتوں کے بڑے عجیب تاثرات ہیں۔ جن گھروں میں قیام ہو رہا ہے ان گھر کی مستورات کے عجیب تاثرات ہیں۔ اللہ نے عجیب محبت پیدا کر دی ہے، اللہ نے عجیب تعلق پیدا کر دیا ہے۔ جتنی جماعتوں کی کثرت ہوگی اتنے زیادہ گھروں میں قیام ہوں گے، اور جتنے گھروں میں قیام ہوں گے اتنے گھروں میں اعمال زندہ ہوں گے، اور جتنے گھروں میں اعمال زندہ ہوں گے اتنی زندگیاں بدلے گی۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں اس سے زیادہ گھر ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں مستورات کی جماعت رہیں۔ تو بولو مردوں سے زیادہ مستورات کی جماعتیں بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے؟ ایک مکان مسجد کے اطراف میں 200 مکان ہیں، اور ہم کو ان 200 مکانوں میں جماعت رکانی ہے، تو جماعتیں بھی کتنی چاہیے؟ جبکہ دیکھا جائے تو مردوں کے مقابلے میں مستورات کی کام کا کوئی تعداد نہیں، کوئی ایوریج نہیں۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے عذر کو ختم کرو۔ بچوں کو شروع سے دادا دادی کے حوالے کرو، نانا نانی کے حوالے کرو، تاکہ یہ رکاوٹ نہ بنے ہمارے لیے۔ اور یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے بچہ ہمارے بغیر نہیں رہتا۔ ارے بچے کو چھوڑو تو صحیح۔ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے میرا 7 سال کا بچہ ہے نہیں رہتا۔ میں نے کہا کبھی چھوڑا؟ کہا نہیں چھوڑا۔ تو تجھے کیسے پتا کہ تو نے چھوڑا نہیں، تیرے بغیر نہیں رہتا؟ دنیا میں سارے بچے رہتے ہیں۔ بچہ پیدا کرتے ہوئے ماں مر گئی، بتاؤ اس کا بچہ مر جاتا ہے؟ ارے اس کا بچہ بھی جیتا ہے۔ بلکہ سب سے بڑی بات بتاؤں، دنیا میں جس نے جنت بنائی، جس کا نام تھا شداد،
جنگل میں جب یہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی روح قبض کر لی، اور جنگل میں اکیلا بچہ تھا، اللہ نے اس کو جنگل میں پال کے بتایا اپنی قدرت سے